पिछले दिनों दिल्ली में हुई वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में सबकी नजर रही मशहूर सूफी विद्वान डॉक्टर ताहिर अल कादरी पर। डॉक्टर कादरी से खास बात की हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी ने। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर कादरी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो आप हिंदुस्तान में हैं, आपने सूफ़ी फ़ोरम में, वर्ल्ड सूफ़ी फ़ोरम में हिस्सा लिया और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सूफ़ीज़म की बड़ी तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि इससे दुनिया में जो आतंकवाद है कम से कम उससे बेहतरी से मुकाबला किया जा सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आतंकवाद जो एक बीमारी है ये बहुत वसी और बहुत बड़ी हो चुकी है। ऐसे में क्या है आपका प्लानिंग, आपकी क्या है, किस तरीके से आप जो हैं काउंटर करेंगे टेररिज्म को? देखिए, इसके मुख्तलिफ इलाज हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन इलाज तो उसके जवाब में सूफ़ीवाद है। आतंकवाद जिसकी बात कर रहे हैं ये एक मेंटालिटी है, इसके पीछे एक नज़रिया है, तंग नज़री पर मुश्तमिल। ये ख़वारिज की एक आइडियालॉजी है और उसका मुकाबला महज मज़हबी तालीमात से नहीं हो सकता जब तक मज़हबी तालीमात सूफ़ीज़म बेस्ड ना हो, क्योंकि सूफ़ीज़म और सूफ़िस्टिक टीचिंग्स ये एक ऐसा रास्ता है कि जो इंसानों को बिला तमीज़ मोहब्बत सिखाता है, दिलों में वुसअत पैदा करता है, ओपननेस पैदा करता है, मॉडरेशन का बिहेवियर देता है, टॉलरेंस देता है, लव और नॉन वायलेंस की राह सिखाता है और हर एक के साथ बंदे को, इंसान को लविंग और केयरिंग करता है। अगर इन तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो लामुहाला उस ज़हनीत का मुकाबला जो है वो कामयाबी से हो जाएगा। ठीक है, लंबे वक्त से आप इस एरा में, इस दुनिया में काम कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को काउंटर करने के लिए। हाल के वक्त में रशिया जैसे मुल्क ने भी बाकायदा ये कहा कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो बाकायदा इसको फंडिंग कर रहे हैं। उसमें आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, अल-कायदा, इन तमाम लोगों को पीछे बैक किया जा रहा है और इसमें ख़ासतौर से नाम भी बाकायदा लिया गया। उसमें एक बड़ा नाम आता है और एक अलग फ़िक्र, एक सोच की बात जब होती तो वहाबिज़म की बात होती है और उसके पीछे सऊदी अरब का हाथ बताया जाता है। अलग अलग मुल्कों में आपके नुमाइंदे भी होंगे, आप वहाँ जाकर काम भी करते होंगे, कितना वहाँ से रिस्पॉन्ड मिल रहा है आपको? देखिए, आप रिस्पॉन्स की बात छोड़ दें कि कहाँ से मिलता है। जो पूरा सवाल आपने किया उसको इस एंगल से देखना चाहिए कि कोई मुल्क, मैं जिस मुल्क का आपने नाम लिया स्पेसिफिकली उस मुल्क की बात नहीं करता, मैं इंक्लूसिव बात करता हूँ। कोई भी मुल्क दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और बेनकाब कैसे किया जाए, सवाल ये फंडिंग कर रहा है, तो बेनकाब करना रियासतों का काम है। रियासतें रियासतों की दोस्त होती हैं, बहुत सी स्टेट्स के एजेंडे कॉमन होते हैं, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स होती हैं, कई एरियाज़ में वो मिल के जॉइंटली काम कर रहे होते हैं। कितने ताज्जुब की बात है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग भी जारी है, वार ऑन टेरर, और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क और बड़ी बड़ी ताकतें उस जंग में शरीक हैं, आतंकवाद को ख़त्म करना चाहती हैं और उन सब को इल्म है कि फ़ंडिंग होती है, कौन कौन सा मुल्क फ़ंडिंग करता है। ये तो उनको टेबल पे बैठ के बात करके उस फंडिंग को रुकवाना चाहिए। एक वर्ल्ड वाइड एक डिसिप्लिन कायम होना चाहिए। ये फंडिंग करने की इजाज़त क्यों दी जाती है और जब स्टेट्स को पता है कि फंडिंग होती है तो वो खामोश क्यों हैं? ये आपके और मेरे ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या प्राइवेट सेक्टर की एफर्ट्स के साथ ये फंडिंग के मराहल और फंडिंग के मरहले तय नहीं हो सकते, ना कंट्रोल हो सकते हैं। स्टेट्स को, रियासतों को सर जोड़ के बैठकर इसके लिए कॉमन लायामल अपनाना होगा। ठीक है डॉक्टर कादरी, जो फोरम की सूफ़ी फोरम की जो मीटिंग हुई उसके बाद एक हुकूमत से के सामने एक चार्टर रखा गया जिसके ज़रिए ये बताया गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में एक खौफ है जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसकी वजह से, इस खौफ को कम करने की ज़रूरत है। इससे आगे मैं बढ़ा रहा हूँ बात आपकी, क्योंकि आपका सियासत की दुनिया में भी दखल है। पाकिस्तानी अवामी तहरीक एक पार्टी है जिसको आप लीड करते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को मानेंगे कि दुनिया आज के वक्त में एक ग्लोबल विलेज हो चुकी हुई, तो दुनिया के किसी हिस्से में अगर कुछ होता है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। क्या वजह है पाकिस्तान में, चूँकि आप पाकिस्तान से हैं और सियासत में भी आपका दखल रहा, बहुत बड़े बड़े मार्च आपकी क़यादत में वहाँ हुए,
کیا وجہ ہے کہ آزادی کے بعد سے پاکستان میں ہندوؤں کی تعداد لگاتار گھٹی اور وہاں کی اسمبلیز نے جن کو چنا وہ لوگ وہاں سے خوفزدہ ہو کر کے بھاگ کر کے ہندوستان بھی آ گئے؟ تو کیا اس کا بھی ایک ریفلیکشن آپ دیکھتے ہیں جو ہندوستان میں جس حالات میں مسلمان دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کا سوال بڑا اسپیسیفک ہے. سچ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میری بذات خود انالیسز اور اعداد و شمار کے اعتبار سے میرا اس کے اوپر سٹڈی نہیں ہے کہ کتنے لوگ نقل مکانی کر کے آئے اور کتنے نہیں آئے. جن کو چنا وہ چھوڑ گئے. اس کے ابھی ایک اچھی سی بات ہوئی جو ہولی کی چھٹی ہوئی ہے سب کے لیے. تو بیسک صورت یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہو پاکستان میں ایز اے ہو، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں، نہ، میں ایک اپنی آنیسٹی پر مبنی میں ایک آپ کو ماحول بتا رہا ہوں. آنیسٹی پر مبنی اپنی رائے، اپنا انالیسز، اپنا مشاہدہ، آبزرویشن بتا رہا ہوں. پاکستان میں ایز اے ہول نان مسلم مائنورٹیز کے خلاف کوئی نفرت ایگزسٹ نہیں کرتی. چلیے میں یہاں ایک حوالہ آپ کو میری دیتا ایک ہوں. بات سمجھ لیں، ایز اے ہول میں نے لفظ بولا. لوکلی بعض سطحوں پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کی ریزن جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ممکن ہے کہ غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے تحفظ نہ ہو، کسی شخص کمزور کو اس کی کمزوری کی وجہ سے تحفظ نہ ہو. وہاں کا مقامی جاگیردار، وہاں کا مقامی وڈیرا، منسٹر بھی ہوگا تو کوئی وڈیرا بھی تو ہوگا نا. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے دو روپ ہوں گے. جاگیردار بھی ہوگا، وہ وڈیرا بھی ہوگا، کوئی نواب بڑا مالدار بھی ہوگا، اس کے مظاہرے چھوٹے رہنے والے بھی ہوں گے. یہ مسلم ہو یا نان مسلم، ان کے خلاف بعض اوقات اس طرح کے واقعات ظلم کے، ناانصافی کے، کمزور کے خلاف ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے آواز اٹھائی کہ کمزور کو امپاور کیا جائے، غریب کو امپاور کیا جائے، ان کے رائٹس برابر کیے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں اس میں غربت اور کمزوری کی وجہ سے جو ناانصافیاں ہو جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے میٹر میں بھی ہو جاتی ہیں اور نان مسلم کے میٹر میں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات میڈیا اس چیز کو اپنے اینگل سے نوٹس لے لیتا ہے اور عام مسلمانوں کے معاملے میں جو کمزور طبقات ہیں، اگر زیادتی اسی علاقے میں وہاں کا جاگیردار یا وڈیرا کوئی کر رہا ہو تو اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا. میں اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں. سوسائٹی میں ایز اے ہول ہم وہاں رہنے والے ہیں، سوسائٹی میں نان مسلم کے خلاف نفرت نہیں پائی جاتی. یہ بڑی اس عرصے کے اندر ایک تو پھر ہندوستان میں کیسے خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں وہ کے؟ میڈیا جس طرح ایک واقعہ کو دکھا دے گا اس سے خوف کریٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے میں امن کا کام اگر ہو رہا ہو، انڈیا ہی کو لے لیں، پاکستان انڈیا کو میں دونوں کو ایٹ پار رکھ کے بات کرتا ہوں. امن کا کام کر رہے ہیں، کوئی پیار اور محبت کی بات کر رہا ہے، ہیومینٹی کی بات کر رہا ہے، اس سے نیوز کریٹ نہیں ہوتی. میڈیا کے لیے خبریت نہیں نکلتی، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. جہاں ایک بم بلاسٹ ہو جاتا ہے اسی لمحے پاکستان اور انڈیا تو کیا بی بی سی اور CNN تک پورا ٹائم سلاٹ اس کے لیے خبر کے لیے چل پڑتا ہے. بم بلاسٹ ہونا، کلنگ کا ہو جانا، گردن کٹ گئی، خون بہہ گیا، دہشت گردی کا واقعہ، آتنکواد کا واقعہ ہو گیا. جب اس طرح کا وقوع ہوتا ہے تو میڈیا کے لیے اس میں خبر نکلتی ہے، پھر انالیسس بھی ہوتے ہیں، پھر ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں. تو دیکھنے والے میں اس کا امپیکٹ ہوگا، خوف بھی پیدا ہوگا، امیج بھی خراب پیدا ہوگی، سارا کچھ ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ تو دہشت گردی تو کی ایک شخص نے یا 5 افراد نے یا ایک طبقے نے، اور اس کے برعکس وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پازیٹیو کام کر رہے تھے، امن کی ایفرٹ کر رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، انسانیت کی خدمت کر رہے تھے، ہم بھائی چارے کی بات کر رہے تھے. اس سے چونکہ خبریت نہیں نکلتی، وہ ٹی وی پہ کبھی کسی نے دکھایا ہی نہیں ہے. لہٰذا لوگوں کو ٹی وی کے اسکرین پہ جو منظر ملتا ہے وہ بیانہ کی ملتا ہے، محبت کا منظر دکھانے کو نہیں. کوشش تو کی جاتی ہے میڈیا کو نہیں، میں انڈیا کی اور پاکستان کی نہیں، میں ورلڈ وائڈ گلوبل میڈیا کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. میڈیا کو اس میں رول پلے کرنا ہوگا. امن کے لیے ایک سپیس کریٹ کرنی ہوگی. جو امن کے لیے کام، بھائی چارے کے لیے کام اور انسانیت کے لیے کام ہو رہے ہیں، جو اس اینگل سے نیوسنس ویلیو نہیں رکھتے، خبریت جنم نہیں دیتے، ان کو ایک سپیس دینی ہوگی. جسٹ ٹو ایجوکیٹ دا مین کائنڈ، جسٹ ٹو انٹیگریٹ دا مین کائنڈ، جسٹ ٹو برنگ دا کمیونٹیز ٹوگیدر. اس مقصد کے لیے اگر میڈیا کو رول پلے کرے گا تو اچھے نتائج آئیں گے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی مجھے ایک لائن یاد آ رہی ہے کہ ایک حدیث رسول کے حوالے سے میں یہ سوال کر رہا ہوں. ملک ایسا ملک جہاں کفر ہو وہ ملک میں حکومت چل سکتی ہے. یہ رسول خدا کے حوالے سے اور یہ امام غزالی اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ظلم کے ساتھ کوئی حکومت نہیں چل سکتی.
پاکستان سے جس طرح کی خبریں آتی ہیں لگاتار POK کے علاقے سے یا پھر وہاں کے رہنے والے اہل ہنود کے ہندوؤں کے حوالے سے، وہ ہمیشہ کافی پریشان کرنے والی ہوتی ہیں. تو میرا سمجھنے کی آپ سے میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ جب ہم ایک گلوبل ولیج میں ہیں، ایسی صورت میں جب وہاں سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو اس کا نگیٹو امپیکٹ ہندوستان کے مسلمانوں پر اور الگ الگ جگہوں پر ہوتا ہوگا، یہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، پہلی تو میں کریکٹ کر دوں کہ یہ قول سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے، سیدنا علی کا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے یہ انہی کا قول ہے. اور صحابی کا اور جلیل القدر صحابی کا قول وہ حدیث کے معنی میں اثر کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے، وہ حدیث کے ضمن میں لیا جاتا ہے. تو اگر اس کو حدیث کہہ دیا، اثر کہہ دیا تو حرج کی بات نہیں، مگر کریکٹ ورژن دے رہا ہوں کہ قول اچھا ان کا ہے. ایک بات اس کا مطلب یہ آپ نے درست فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ملک یا قومیں یا معاشرے کفر کے ساتھ تو برقرار رہ جاتے ہیں مگر ظلم سے ان کو بقا نہیں ملتی. اس کا مطلب ہے ظلم کے خلاف اسلام میں اتنی نفرت ہے، کفر سے اتنی نفرت نہیں جتنی ظلم کے خلاف اور انجسٹس کے خلاف. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی، جس طرح آپ نے کہا نا وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہاں اس کا امپیکٹ آتا ہے، ٹریول کرتا ہے. آپ سمجھیں کہ پاکستانی قوم جو 20 کروڑ ہیں، 200 ملین پیپل، وہ جو پاکستان کے ٹی وی پر دیکھتے ہیں، یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں بھی اسی طرح امپیکٹ ٹریول کرتا ہے اور وہاں بھی اس طرح باتیں ہوتی ہیں اور ٹی وی کے اسکرین اسی طرح انالیسس سے بھر جاتی ہیں. میں جس دن سے آیا ہوں ہر انٹرویو کے ذریعے یہ میسیج دے رہا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہیں، دونوں نے اپنے ذمے باہمی ہوسٹیلیٹی اور اینیمیٹی کو قیامت تک کے لیے خرید رکھا ہے. خدا کے لیے اس مائنڈ سیٹ سے دونوں قومیں، پاکستانی بھی اور انڈین بھی، نکلیں، بچیں اور مسٹرسٹ کے انوائرمنٹ سے باہر آئیں، آپس میں فرینڈشپ کی طرف بڑھیں، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف بڑھیں. ابھی 70 سال گزر گئے، ہم ایلیگیشنز اور ایکیوزیشنز کی دنیا سے باہر نہیں نکلے. ہمیں نکل کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اب فرینڈشپ شروع کرنی، ہاسٹیلیٹی کو اینڈ کرنا ہے، اور پھر وہ اسی طرح ہوگا کہ رویے پازیٹیو ہوں گے. چلیے، مجھے پتا ہے کہ آپ کا وقت کم ہے، ایک چھوٹا سا اور آخری سوال، بالکل آخری سوال. آپ چونکہ سیاست کی دنیا میں دخل رکھتے ہیں اس لیے بھی بڑا موضوع ہے یہ. اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے رشتے آپ کو کہاں نظر آتے ہیں اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں آپ کو کس طرح کا ابھی حالات لگے؟ پاکستان اور ہندوستان کے رشتے اس وقت اسی طرح کے ہیں جیسے جنگوں کا، 4 جنگوں کا زمانہ چھوڑ کر بقایا عرصے میں تاریخ میں رہے ہیں، جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتی ہیں، میٹھا اور کڑوا بھی آتا ہے، اور یہ سارا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ابھی ڈائلاگز بھی ہو رہی ہیں مگر ڈائلاگ سال ہا سال سے جاری ہونے والی نواز شریف صاحب سے، یہ سال ہا سال سے ڈائلاگز ہوتی ہیں، اور ڈائلاگ فار دا سیک آف ڈائلاگ از نتھنگ. اس ڈائلاگ سے کچھ نکلنا چاہیے، اور ڈائلاگ سے پہلے ایک فیصلہ کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو کہ ہم جو بدستور 4 جنگیں لڑ چکے ہیں اور ہمیشہ ہاسٹیلیٹی کی، عداوت کی فضا برقرار رہتی ہے، اس سے دونوں ملکوں کو کیا ملا ہے؟ دونوں ملکوں کا بجٹ اپنے دفاع کو بڑھانے اور ان کشیدگیوں کے حوالے سے بڑھتا جاتا ہے. کتنا اچھا ہو کہ اگر کشیدگی کا خاتمہ کر دیں اور تمام ایشوز کو صرف ڈائلاگ کے حوالے سے نہیں، اینڈ کرنے کے لیے مل بیٹھیں اور ختم کر کے ایک اچھی نیبرہڈ کا ماحول پیدا کریں. اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر امن بھی ہوگا، غربت کے خاتمے کے لیے مدد ملے گی، اور دہشت گردی جس کو ہم آتنکواد کہتے ہیں، آتنکواد کے خاتمے کے لیے دونوں مل کے دونوں ملکوں کے، انڈیا اور پاکستان کو جوائنٹ سٹرگل کرنی ہوگی. میں میسیج کا آخری جملہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا دشمن ایک دوسرے کے آپس کے یہ ملک دشمن نہیں ہے، ان کا دشمن کامن ہے اور وہ آتنکواد ہے. پاکستان انڈیا دونوں کا دشمن کامن ہے اور وہ غربت ہے. پاکستان انڈیا کا دونوں کا کامن ہے اور وہ جہالت ہے. ان کو مل کر آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، جہالت کے خلاف لڑیں، علم لائیں، غربت کے خلاف لڑیں، پراسپیرٹی لائیں، اور وہ آتنکواد کے خلاف لڑیں، صوفی واد اور امن واد، آشتی لائیں، شانتی لائیں. اس سے پورے کے پورے خطے کے حالات بہتر ہوں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قادری ہم سے بات چیت کرنے کے لیے.